सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की गुफ्तगू आइए आपको सुनाते हैं। 2-3 दिन से आपको मालूम है कि DGISPR ने एक प्रेस टॉक की और अफसोस की बात यह है कि DGISPR की प्रेस टॉक करने के बावजूद जो एक और वो प्रेस टॉक एक गैर मामूली प्रेस टॉक नहीं थी बल्कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस टॉक थी। और DGISPR जब भी गुफ्तगू करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि मामला जो है वो किसी ना किसी तरह मुल्क की कौमी सलामती के साथ जुड़ा है। और जिस तरह उन्होंने उस दिन प्रेस टॉक में वो तमाम शवाहिद दिखाए जो कि बानी PTI के साथ मुंसलिक हैं और बराह रास्त उनके साथ जुड़ते हैं, और जब अफवाज पाकिस्तान या DGISPR को इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन सबूतों के ऊपर और वो इन्फॉर्मेशन हर तरह के एविडेंस के साथ जुड़ी हुई होती है। और आपने देखा, और ये आज की बात नहीं है, ये जो इमरान खान साहब हैं और ये जो एक न्याजी कायदा है जो कि अलिफ से अना, बे से बदतमीज़ी, पे से पागलपन और ते से तकब्बुर, ये अभी का कोई सिलसिला नहीं है। ये सिलसिला तो हम 2013-14 से देख रहे हैं। जिस वक्त इन्होंने धरना किया था, इन्होंने क्या किया था? इमरान खान साहब ने जब 2014 में धरना किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आने के बाद, और जब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब थे तो क्या किया था? PTV पे हमला किया था, पुलिस वालों के सर फाड़े थे, पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था, पुलिस स्टेशंस के ऊपर हमला किया था, रेंजर्स की गाड़ियों के ऊपर हमला किया था, पुलिस वालों के सर फाड़े नहीं, सर खोले थे D चौक के ऊपर। और ओए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब जो गलीज गुफ्तगू, जो बदतमीजी किसी भी हुकूमत के खिलाफ हो सकती है वो इन्होंने की थी। उस वक्त भी अंपायर की उंगली उठने वाली है, अंपायर की उंगली बैठने वाली है, अंपायर की उंगली लेटने वाली है, ये किस्म का बयानिया था। तो ये कोई आज कल ये लोग भूल जाते हैं, हमारी मेमोरी, क्योंकि हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं तो ये मेमोरी जो है। लेकिन आज जो मामला है वो मामला संगीन मामला है। वो मामला पाकिस्तान के दिफा, पाकिस्तान की कौमी सलामती, पाकिस्तान की यकजहती और पाकिस्तान की अवाम का है, पाकिस्तान के दिफा का है। आज जो मामला है वो आज़ादी राय का मामला नहीं है, आज मामला पाकिस्तान की कौमी सलामती का है। और अगर सबको पाकिस्तान का आइन आज़ादी राय देता है तो उस आज़ादी राय के अंदर, उसके इस्तेमाल के अंदर कौमी और मुल्क दुश्मनी जब लाइन तफरीक नहीं होती तो फिर वही आइन उसकी सजा भी बताता है, सबके लिए बताता है। इसमें ये नहीं है कि ये आज इमरान खान साहब कर रहे हैं तो ये इमरान खान साहब की सजा होगी। लेकिन जिस वक्त मुल्क दुश्मन अनासर के साथ नेक्सस मिलाकर उनके साथ आप इकट्ठे होकर मुल्क के दिफा के खिलाफ दुश्मनी करेंगे, मुल्क की कौमी सलामती के खिलाफ दुश्मनी करेंगे, मुल्क की यकजहती के खिलाफ दुश्मनी करेंगे और मुल्क की जो सालमियत है उसके खिलाफ दुश्मनी करेंगे, तो वो आज़ादी राय नहीं है, वो मुल्क दुश्मनी है, वो कौमी सलामती को थ्रेट है। और उसकी आइन के अंदर बहुत वाज़िया सजा लिखी हुई है। वो तमाम अकाउंट्स, अगर हम एक मिनट के लिए मान लें कि वो कहते हैं जी ये सारे अकाउंट्स हमारे काबू में नहीं है, ये सारे अकाउंट्स हमारे नहीं हैं, ये अकाउंट्स जो हैं वो हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। अगर आपकी बात माने तो ऐसा क्यों होता है कि अफगान ट्रोल्स, इंडियन मीडिया, जो बाहर तमाम साजिशी अनासर पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो इसराइली अनासर पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो भारतीय अनासर पाकिस्तान के खिलाफ हैं, जो उनके स्पोक्स पर्सन्स हैं, जो उनके ट्विटर हैंडल्स हैं, जो उनके इंफॉर्मेशन हैंडल्स हैं, जो उनकी प्रेस रिलीजेस हैं, जो उनके बयानात हैं, वही बयानात इमरान खान साहब के हैं। वही बयानात करने के लिए अपने पार्टी के लोगों को मजबूर करते हैं। जो बाहर बैठे साजिशी लोग हैं उनको भी यही गुफ्तगू, सारों की जो गुफ्तगू है उसका पैराया, उसकी लैंग्वेज, उसकी बदजुबानी एक ही तरह की होती है। चले वो भी मान लिया कि वो एक ऐसे ही हो गया, हसीन इत्तफाक है, लेकिन फिर ऐसे क्यों होता है कि किसी भी अकाउंट को, अपने अकाउंट को आप डिसोन नहीं करते?
کسی بھی ٹویٹ کو, کسی بھی بیان کو آپ لوگ ڈسون نہیں کرتے. کسی بھی ایسے عناصر کو جس کے بیان سے ملک اور آپ ملک دشمنی اور آپ کے بیانیے کا آپس میں شبہ ہو, آپ اس کو ڈسون بھی نہیں کرتے, آپ اس سے انکار بھی نہیں کرتے. یہ تو حسین اتفاق نہیں ہو سکتا کہ آپ کی پوری جماعت بھی وہی گفتگو کرتی ہے, آپ کے ٹرولز بھی وہی گفتگو کرتے ہیں, آپ خود بھی وہی گفتگو کرتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ آپ اس سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرتے ہیں, نہ آپ اس کو اون کرتے ہیں. یہی انہوں نے کیا. انہوں نے کیا کیا 9 مئی میں اپنے کارکنوں کو استعمال کر کے انہوں نے 300 سے زیادہ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوئے, شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی, اور یہ بلڈ اپ کرتے ہیں. یہ پورا سازشی بیانیہ ملک کے خلاف بناتے ہیں, یہ بلڈ اپ کرتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ جا رہے ہیں تو گاڑی میں بیان دے رہے ہیں کہ اگر مجھے کسی نے گرفتار کیا تو پھر دیکھنا کیا ہوگا. اور وہی 9 مئی کو ہوا. بھئی تمہیں گرفتار کر رہے ہیں فورن فنڈنگ پہ, تمہیں گرفتار کر رہے ہیں توشہ خانہ پہ, تمہیں گرفتار کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ پہ, تمہیں گرفتار کر رہے ہیں خانہ کعبہ کی عکس کی گھڑی بیچنے پہ, تمہیں گرفتار کر رہے ہیں تمہاری کرپشن پہ, تمہاری چوری کے اوپر جو تم نے اس ملک کے ساتھ کیا اس پہ تمہیں گرفتار کر رہے ہیں. اس کے فوج کا کیا تعلق ہے؟ ہاں, لیکن کوشش یہ کرتا ہے, یہ سازشی وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بڑا بیانیہ بنائے, وہ جھوٹا غلیظ گندی زبان استعمال کر کے وہ بڑا بیانیہ بنائے کہ اس کے اپنے اعمالوں سے اس کی نظر اٹھائی جائے. اس سے پوچھو کہ پی کے میں کیا ہو رہا ہے تو کہتے ہیں 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے. اس سے پوچھیں ہسپتالوں میں کیا ہو رہا ہے, خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں کیا ہو رہا ہے, اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, سڑکوں پہ جا کر دیکھیں کیا ہو رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں جی نہیں ہم 27ویں ترمیم کو نہیں مانتے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ آزادی رائے کی تفریق ملک دشمنی اور قومی سلامتی کے ساتھ کرنی پڑے گی. اور اگر آزادی رائے کا حق پاکستان کے ہر شخص کو ہے, ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے, تو پھر اس کا غلط استعمال, اس سے تجاوز کرنا کی سزا بھی آئین بتاتا ہے, اور بڑی واضح سزا بتاتا ہے. تو پھر بھی وہ ہر کسی کے لیے ہوگی. جو اس لائن کو کراس کرے گا اس کے لیے وہی سزا ہوگی جو آئین میں درج ہے, کوئی تفریق نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد افواج پاکستان, تم ہندوستانی میڈیا کے ساتھ مل کر, تم ہندوستان کے اسپوکس پرسنز کے ساتھ مل کر, تم ان کے اینکرز کے ساتھ مل کر, اگر ان کی شکل ہٹا کے اس کی شکل لگا دی جائے تو ایک لینگویج ہے, ایک زبان ہے, ایک بیان ہے, تم اس کے ساتھ مل کر اس فوج کو جس نے مارکہ حق لڑا, جس نے بنیاد المرصوص لڑا, چیف آف آرمی سٹاف, چیف آف ڈیفنس فورسز, فیلڈ مارشل عاصم منیر سے لے کر وہ سپاہی جو آج ہمارے سرحدوں پر کھڑا ہو کے یہ جنگ لڑتا ہے, ہماری حفاظت کرتا ہے, وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کی قوم کے سر کا جھومر ہے. تم اپنی بکواس کر کے, تم اپنی گندی زبان استعمال کر کے, تم اپنے بھیانک ملک کے خلاف سازش کر کے تم فوج کو کنٹروورشل بناتے ہو. یہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی, اور کوئی بھی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی اور نہ دے گی. پاکستان کا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا. جس نے مارکہ حق لڑ کر, جس افواج پاکستان نے, جس نے بنیاد المرصوص لڑ کر نہ صرف بھارتی طاقت کے کھوکھلے نقاب کو بے نقاب کیا ہے, بلکہ ایک پوری دنیا میں طاقت اور تاثر کے ایک نئے نقشے کی لکیر کھینچی ہے, اس کو کنٹروورشل کرتے ہو اور پھر کہتے ہو میں ملک دشمن اور قومی سلامتی تھریٹ نہیں ہوں. اور کیا ہوتا ہے قومی سلامتی تھریٹ؟ دہشت گردوں کی بھی انفارمیشن اسپوکس پرسنز ہوتے ہیں, دہشت گرد بھی پریس ریلیز دیتے ہیں, دہشت گرد بھی بیانیہ بناتے ہیں, دہشت گرد کے بھی انفارمیشن ہینڈلرز ہوتے ہیں, دہشت گردوں کے بھی ٹویٹس ہوتے ہیں, اور ایسے ہی ہوتے ہیں. ان کو سمجھاؤ, آگے سے گالی دیتے ہیں, ان کو بتاؤ, فتنہ فساد مچاتے ہیں. کیا کیا 9 مئی کو انہوں نے؟ پہلے بلٹ اپ کیا, صرف اپنی کرپشن, اپنی سیاست اور اپنے اعمالوں کو چھپانے کے لیے 9 مئی کیا. شہیدوں کے مجسموں کی بے حرمتی کی, تنصیبات پر حملے کیے, شہیدوں کے مجسموں کو نیچے پھینک کر ٹھڈے مارے. وہ شہید جو دن رات ہماری حفاظت کے لیے اور اپنی جانوں کے نذرانے دیتے ہیں,
ان کو کنٹروورشل بناتے ہو. تو تم سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہو. اور میں یہ کہنا نہیں چاہتی لیکن آئین ایسے آدمی کو غدار کہتا ہے. قومی سلامتی، دفاع، ملک کے اندر یکجہتی، وفاق میں نفاق پھیلانے والے کو غدار کہا جاتا ہے. ملک کی آج عسکری، معاشی، دفاعی کامیابی کے اوپر انڈین میڈیا کے ساتھ بیٹھ کر اس سازش کا حصہ بنے. اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہیں اس کو؟ کوئی اس کے لیے اور لفظ ہے تو بتا دیں. کیا کہیں اس کو؟ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ قومی سلامتی کے لیے تھریٹ ہے، اور وہ تمام تانے بانے اس شخص کے ساتھ ملتے ہیں. مذاکرات کریں. ایک ذہنی مریض کے ساتھ صرف ذہنی ڈاکٹر مذاکرات کر سکتے ہیں. یہ پولیٹیکل ڈائیلاگ نہیں ہے. جو ملک کی قومی سلامتی کے لیے تھریٹ ہو، جو ملک کی دفاع کے لیے تھریٹ ہو، اور جو ملک دشمن عناصر کے ساتھ ملک کے دفاع اور ملک کے اداروں کے خلاف سازش کرے، اس کے لیے آئین کے اندر سزا بہت واضح ہے. اور یہ کوئی دنیا کی ریاست اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہ جائیں نا، آپ کو پولیس آ کر کہتی ہے آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ واشنگٹن وائٹ ہاؤس کے سامنے جائیں، آپ کو پولیس آ کر کہتی ہے آپ یہاں کھڑے نہیں ہو سکتے. آپ نے اپنی بات کرنی ہے تو کہیں اور جا کر کریں. بہت سے فورمز موجود ہیں. ادھر پولیس والوں کے سر پھاڑ دیتے ہیں، رینجرز کے سر پھاڑ دیتے ہیں. مطلب آپ حکومت سے بات کریں نا، آپ حکومت سے بات کریں، لیکن آپ ریاست کے اوپر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دے سکتا. آپ کو قومی سلامتی کے اوپر حملہ آور ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. پھر آپ سے کون پوچھ رہا ہے کہ آپ کو 27ویں ترمیم منظور ہے کہ نہیں منظور؟ تمام اداروں کے سربراہوں کو کنٹروورشل، جو فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب ہیں، افواج پاکستان کے اوپر حملہ ہو، انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ ہو. کیوں؟ اور صرف اس وقت جب انڈین میڈیا اور بھارتی عناصر یہی کام کر رہے ہیں. یہ وہ فورن فنڈنگ بول رہی ہے جو بھارت اور اسرائیل سے لی ہوئی ہے. یہ وہ تمام تانے بانے بول رہے ہیں جو ملک آئی ایم ایف کو لے کر آئے، آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کرا دیا. خود اپنی حکومت جانے سے پہلے آئی ایم ایف کو ڈیفالٹ کرا دیا، اور پھر آئی ایم ایف کو چٹھی کیا لکھتے ہیں کہ ملک کو دیوالیہ ہونے تو ان کی مدد نہ کرنا. یہ کون کرتا ہے؟ یہ کون کرتا ہے جو کہتا ہے میری حکومت کو ختم کرنے سے پہلے اس ملک کے اوپر ایٹم بم گرا دینا چاہیے تھا؟ یہ کون کہتا ہے؟ یہ سیاستدان کہتا ہے. یہ اس ملک سے محبت کرنے والا کہتا ہے. آئی ایم ایف کو حملے بار امریکہ کی پارلیمنٹ میں اور جو برطانیہ کی پارلیمنٹ ہے اس میں کھڑے ہو کے افواج پاکستان کے خلاف بیانات دلواتا ہے. بین الاقوامی اداروں اور میڈیا کے اندر افواج پاکستان کے خلاف آرٹیکلز لکھواتا ہے. یہ کون کرواتا ہے؟ یہ محب الوطن کراتا ہے. یہ آزادی رائے ہوتی ہے؟ یہ اظہار آزادی رائے، فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا. اس طرح کا ہر عناصر کے ساتھ اسی طرح نپٹا جائے گا جیسے ایک ملک دشمن کے ساتھ نپٹا جاتا ہے، جیسے ایک قومی سلامتی کو جو تھریٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے. مطلب بس بھی ہونی نا، انف از انف. آپ نے بات کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی جیل میں ہارپک پلا دیا ہے، یا آپ کو اللہ معافی دے 3 دن مرنے کی خبر آتی رہی جو آپ کی بہنوں نے، کیسے ایک بہن اپنے بھائی کے مرنے کی خبر پھیلا سکتی ہے؟ مطلب آپ خود سوچیں کہ ان کی ذہنی حالت کیا ہے. لوگوں کو بے وقوف بنائے رکھو. جب حکومت میں تھے تو جادو ٹونا کر کے بے وقوف بنائے رکھو، دم درود کر کے بے وقوف بنائے رکھو. اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ کیا کہہ رہے ہیں جی ہم گورنر ہاؤس کے اوپر آن سلاٹ کریں گے، اس کو اٹیک کریں گے، اس کو جلا دیں گے. کے پی کے گورنر ہاؤس کو کیوں جلا دیں گے؟ تمہارے باپ کا گورنر ہاؤس ہے. جن کا یہ ملک ہے ان کو اس کا دفاع کرنا آتا ہے. پاکستان کی عوام کو، افواج پاکستان کو اس ملک کا دفاع بہت اچھی طرح کرتا آتا ہے. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو بھی کرنا آتا ہے، اور زیرو ٹالرنس ہے اس کے اوپر. یہ اب تفریق ہو چکی ہے، یہ لائن ڈرا ہو چکی ہے کہ کیا ملک دشمنی ہے، کیا قومی سلامتی کو تھریٹ ہے، اور کیا فریڈم آف ایکسپریشن یا سیاسی حق ہوتا ہے. اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے اور اس کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. اور اگر یہ بھی میں بات بتا دوں کہ غلیظ زبان، گھٹیا زبان،
گندی زبان کسی ادارے کے لیے کسی کی زبان سے نکلی تو اس کو آئین کے مطابق نپٹا جائے گا، اس کو قانون کے مطابق نپٹا جائے گا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ اپنے بچوں کو باہر رکھ کے تم ان سپاہیوں، ان فوجی افسران، سپہ سالار جس نے پوری دنیا میں جو پاکستان کا اعتماد ہے وہ واپس آ رہا ہے، تم ان کو کانٹروورس بناؤ گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ تم عوام اور اس کے درمیان میں ڈسٹنس کرو گے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ اور وہ لوگ جو اس کے سہولت کار بنتے ہیں، جو ملک کے خلاف یہ بیانیاں بناتے ہیں، زیرو ٹالرنس ہے ان کے خلاف، اور کوئی بھی بناتے ہیں، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے۔ فلڈ آئے، آپ کو یاد ہوگا لیفٹیننٹ جنرل سرفراز، ان کا ہیلی کاپٹر، وہ شہید ہوئے جب وہ فلڈ کے علاقوں کا دورہ کر رہے تھے 2022 میں۔ کیا کہا ان کی پوری جماعت نے اس عمران خان کے کہنے کے اوپر، اس بانی پی ٹی آئی کہنے کے اوپر اس شہید افسر کا تمسخر اڑایا جو اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے، اور وہ شہید ہوئے۔ یہ وہ ذہنیت ہے، یہ وہ گندی ذہنیت ہے۔ اور آج بہنیں انڈین میڈیا پہ بیٹھ کر ملک کو کنٹروورشل کرتی ہیں، ان کا سہارا لیتی ہیں۔ اس کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی۔ اور پھر آپ کو آپ کے اعمالوں کا سزا ملی ہوئی ہے۔ آپ قید میں، جیل میں اپنے اعمالوں کی وجہ سے، آپ نے جو میں نے آپ کو گنوائی ہیں، جو بطور وزیر اعظم آپ نے کرپشن کی ہے، آپ اس کی وجہ سے سزا کاٹ رہے ہیں۔ آپ بدلہ اداروں سے نہیں لے سکتے، آپ بدلہ عوام سے نہیں لے سکتے اپنا بیانیہ بنانے کے لیے اور شور مچانے کے لیے۔ ملک کی تاریخ میں ایک ہی 9 مئی ہو سکتا ہے، بار بار نہیں ہو سکتا۔ اس کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی۔ اور آج کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ آج تکلیف یہ ہو رہی ہے کہ ملک کی عزت ہو رہی ہے، عسکری، دفاعی، معاشی ترقی ہو رہی ہے۔ ہر جگہ دیکھتے ہیں تو ترقی کے سورج طلوع ہو رہے ہیں۔ یہ تمہیں تکلیف ہے؟ ملک ترقی کر رہا ہے، عوام کو ریلیف مل رہا ہے، تمہیں یہ تکلیف ہے؟ پوری دنیا میں افواج پاکستان کی ہمارے ملک کا اعتماد بحال ہو رہا ہے۔ جو تم نے ملک کی جو فورن پالیسی تھی اس کو تباہ کر کے تم گئے تھے، تمہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے؟ تمہیں یہ تکلیف نہیں ہو رہی ہے۔ تمہیں تکلیف ہو رہی ہے کہ تمہارے منہ سے نقاب اٹھ رہا ہے۔ تمہیں یہ پتا ہے کہ تمہارے جھوٹ اور تمہارا نقاب جو ہے وہ اتر چکا ہے۔ عوام کو تمہاری اصلیت پتا چل چکی ہے۔ سیاست کرو، ملک دشمنی نہ کرو جو تم کر رہے ہو۔ سیاست کرو، غداری نہ کرو جو تم کر رہے ہو۔ اور بار بار پاکستان کا آئین، پاکستان کے آئین کے اور آرٹیکلز کا بھی حوالہ دیں۔ اور فریڈم آف ایکسپریشن کی حد آئین دے دیا آئین نے، اس سے بیونڈ کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ نہ میں جا سکتی ہوں، نہ آپ لوگ جا سکتے، نہ کوئی، کسی کو اجازت نہیں جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے اور جو پاکستانی ہے، جو پاکستان کا شہری ہے، اس پہ آئین لاگو ہوتا ہے۔ پھر جب کسی بھی قومی سلامتی کے دشمن جو ہوتا ہے نا، وہ راہ راست پر نہیں آئے نا، تو پھر براہ راست اس کے ساتھ نپٹا جاتا ہے۔ اور اس کے اوپر پھر چیخیں نہیں نکلنی چاہیے، پھر اس کا سامنا کرنا چاہیے، کیونکہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے کیا اعمال ہیں، تمہیں پتہ ہے کہ تم نے کیا اس ملک کے ساتھ کیا۔ کوئی بھی شخص اگر وفاق میں نفاق پھیلانے کی کوشش کرے گا تو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں آخر میں کہ بڑی واضح طور پر بہت ہی تفصیل کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر نے وہ تمام شواہد، تمام چیزیں سامنے رکھی ہیں۔ اور جب انسٹیٹیوشنز کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، جب ریاست کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، تو پھر انسٹیٹیوشنز ریئیکٹ اور رسپونڈ کرتے ہیں۔ پوری دنیا میں ایسے ہوتا ہے۔ اور پھر وہ ریئیکٹ اور رسپونڈ جب کرتے ہیں تو اور عقل سے کام نہ لیا جائے تو نقصان ہو سکتا ہے۔ اور جب ایک انسان خود تلاؤ اپنا نقصان کرانے پہ، تو اس کو کوئی اس کی مدد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آ سکتا۔
اور یہ کوئی سیاست نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ سیاسی ڈائیلاگ سیاست دانوں کے ساتھ ہو سکتا ہے, لیکن ایک قومی سلامتی کا تھریٹ ہو, دہشت گرد مائنڈ سیٹ کا مالک ہو, ملک کے خلاف سازش کرے, ملک کے دفاع کے خلاف سازش کرے, ملک کے اندر یکجہتی کے خلاف سازش کرے, اس کے لیے قوانین موجود ہیں اور پھر اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے. تماشا بنا کر رکھتی ہے, جب کھڑا ہوتا ہے گندی زبان استعمال کرتا ہے, جب کھڑا ہوتا ہے گالی دیتا ہے, جب کھڑا ہوتا ہے ملک کے خلاف سازش کرتا ہے. اس کی بھی حد کا تعین ہونا چاہیے, اور اس کی حد کا تعین ہو چکا ہے. اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے, کسی شخص کو ابہام نہیں ہونا چاہیے, اور ہم سب کو مل کر اپنے آئین کا, اپنے اداروں کا دفاع کرنا چاہیے. تبھی یہ ملک بچ سکتا ہے, تبھی یہ ملک جو ملک دشمن ہے ان سے بچایا جا سکتا ہے. اور اس کے اوپر زیرو ٹالرنس ہے, اور فریڈم آف ایکسپریشن, ٹریزن اور سیڈیشن کا فرق آئین میں موجود ہے. اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. میں ادھر ہی ہوں, میں ادھر ہی ہوں. میڈم یہ بتائیے گا کہ ملک میں قوانین موجود ہے, اور یہ پاکستان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ جو بھی پاکستان کی مسلح افواج کے خلاف, ملکی سلامتی اداروں کے خلاف کوئی سازش کرے گا, پبلکلی گفتگو کرے گا, اس کو کچلا جائے گا, اس کو روکا جائے گا. حکومت پاکستان ریاست ان قوانین پر کب عمل کرائے گی جس کو خود پارلیمنٹ نے بنایا ہے؟ میڈم اس میں ایڈ کر لیں کہ ٹریجن آپ بتا رہی ہیں, اس کا ہائی ٹریجن کا ایکٹ موجود ہے اور اس کی سزا بھی واضح ہے. تو کیا آپ کا اشارہ ہائی ٹریجن ایکٹ کی؟ میرا اشارہ نہیں ہے, میں نے بہت واضح الفاظ میں یہ بیان کیا ہے. میں نے کسی چیز کی طرف اشارہ نہیں کیا. یہ اشاروں کا وقت نہیں ہے. ملک ایک کراس روڈ سے گزر رہا ہے, ملک ایک کرٹیکل صورتحال سے گزر رہا ہے. میں نے کسی اشارے کنارے میں بات نہیں کی, اور کسی کو بھی اشارے کنارے میں بات نہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور نہ کرنے کی ضرورت ہے. بات بہت واضح ہے کہ کسی کی ذہنی مرض کا اور کسی کی ملک دشمنی کا جو خمیازہ ہے وہ پاکستان, اور اس کی سزا پاکستان کو نہیں دی جا سکتی اور نہیں دی جائے گی. جس کی ملک دشمنی کی سزا ہے اور جو قومی سلامتی تھریٹ ہے وہ سزا اسی کو ملنی چاہیے, اور ملک کو نہیں ملنی چاہیے. اچھا میڈم, ایک طرف ابھی کے پی والے جو صاحب ہیں, چیف منسٹر صاحب, وہ خاصے گرم دکھائی دیتے ہیں باقی صوبوں کی نسبت. ان کا کہنا یہ ہے جی کہ وہ کبھی آپ نے بتایا جی کہ گورنر ہاؤس کو گھیر لیں گے یا جلا دیں گے, اس قسم کی باتیں آ رہی. تو کیا اگر گورنر رول لگتا ہے جو کہ وفاق کا سبجیکٹ ہے, تو کیا پنجاب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ دیکھیں, پنجاب ہر اس ایکٹ کے ساتھ کھڑا ہوگا جو ملک کے فائدے میں ہے, اور ہر اس ایکٹ کے خلاف کھڑا ہوگا جو ملک کے نقصان میں ہے. اور یہ بھی میں بات آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر کوئی یہ چاہتے ہوئے بارڈر کراس کر چکا ہے, ایک طرف ہندوستان کے ساتھ اور ایک طرف افغانستان کے ساتھ, اور اپنے بیانیے کو ان کے بیانیے کے ساتھ ملایا جا رہا ہے. آج خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کی صورتحال آپ نے دیکھی ہے, اور میں ایک ٹویٹ آپ کو ضرور پڑھ کے دینا چاہتی ہوں. وہ ذرا مجھے ٹویٹ دینا, جو ان کا اعمال نامہ ہے نا, وہ میں آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتی ہوں, اور میں کیمرے کے توسط سے یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب یہ بات سنیں. اسماعیل خان ڈان کے ایک رپورٹر ہیں, جرنلسٹ ہیں, انہوں نے کیا ٹویٹ کیا؟ visited KP's biggest public hospital, Lady Reading Hospital today to inquire about the well-being of my aunt. Can't believe that the hospital, which is the biggest beneficiary of government funding, could be in this shape. I mean, 50% of the patients would die of depression in the conditions they are lying there in. Dark, gloomy walls that need paint, patients looking for beds. Nothing has changed. A raised platform of a canteen or something that was demolished decades ago remains what it was. I simply wonder where the billions and billions and billions of money went and spent on. The city capital elite, politicians and bureaucrats visit elite private hospitals for treatment and hence zero interest in KP's development. I wonder if Barki
وہ جو چلا رہے ہیں کہ ہم سوئٹزرلینڈ کے ہسپتال بنا رہے ہیں خیبر پختونخوا کو. آئی ونڈر اف برکی وڈ ایور وانٹ ٹو بی ایڈمیٹڈ اینڈ ٹریٹڈ دیئر. ڈرٹی وارڈز, ڈرٹی باتھ رومز, no accountability, no question, criminal silence. Biggest medical facility that attends to patients from far and wide reflects the criminal apathy of our decision makers who knowingly shut their eyes because the hospital is lorded over by Mr. Burki, who is running it virtually from the United States. یہ ہے وہ ایگزامپل ان کی گورننس کی, ان کی کارکردگی کی, ان کی نااہلیت کی, ان کی کرپشن کی, ان کا یہ اعمال نامہ ہے. کیا قصور ہے خیبر پختونخوا کے لوگوں کو؟ آج آپ جو بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ہیلتھ کا پروجیکٹ دیکھیں, اس میں 30% لوگ خیبر پختونخوا سے آ کر پنجاب میں علاج کرا رہے ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ. وزیر اعلیٰ پنجاب کو آج ہیلتھ انشورنس پروگرام کی پریزنٹیشن دی گئی اور اس میں بتایا گیا کہ کتنے خیبر پختونخوا سے آتے ہیں, کتنے بلوچستان سے آتے ہیں, کتنے ملک کے دوسرے حصوں سے آتے ہیں. یہ ہمارا فخر ہے. اور تم بیٹھ کر ملیگننٹ بیانیاں, کنڈیمیبل بیانیاں, پوائزنس بیانیاں, گندی زبان, ٹاکسک بیانیاں which is harmful to the core of the national security, یہ تم کرتے ہو. تو یہ کون کرے گا؟ یہ عوام کو یہ ریلیف کون دے گا؟ یہ تمہاری بکواس جو اداروں کے خلاف ہے, وہ وہاں بیڈز نہیں مہیا کرے گی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں, وہاں غریبوں کا علاج نہیں کرے گی تمہاری گندی زبان, تمہارا گندا بیانیاں جو تم اداروں کے خلاف پھیلا رہے ہو. سڑکیں نہیں ٹھیک کرے گی, کھڈے نہیں ٹھیک کرے گی, اسکول نہیں ٹھیک کرے گی. اسکولوں کا حال دیکھیں جا کے خیبر پختونخوا میں. کوئی خدا کا خوف کرو. یہ تمہیں جواب دینا پڑے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا. وہ کہتا ہے بلینز اینڈ بلینز آف روپیز. کووڈ کا فنڈ کھا گئے, کووڈ کا فنڈ کھا گئے, اور پوچھا کہ بیان دیں تو کہیں گے کیا شہباز شریف کو میں جیل میں چھوڑوں گا نہیں, شہباز شریف کو میں کرسی نہیں دوں گا نماز پڑھنے کے لیے, شہباز شریف کو میں کھانا نہیں دوں گا. بھائی تم سے سوال کیا تم کووڈ کا فنڈ کھا گئے ہو, اس کا جواب دے دو. تم سے سوال کیا تم 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہو, تمہارا پورا گھر کھا گیا ہے, اس کا جواب دو. تم سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے کرپشن کی ہے, لوٹ مار کی ہے, تم نے فورن فنڈنگ لی, اس کا جواب دو یار. تم چڑھائی کرتے ہو, جھوٹ بولتے ہو, گندی زبان استعمال کرتے ہو, لیکن اب بس ختم ہو گئی یہ بات. اب ایک شخص کو جب وہ قومی سلامتی تھریٹ بن جائے, اس کو ڈھیل نہیں دی جا سکتی. اچھا میڈم, ہم نے دیکھا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تلخی میں بڑا اضافہ ہوا ہے. خاص طور پر سی ایم کے پی کی جو اسپیچ سنی ہے وہ بھی ناقابل برداشت تھی, اور ابھی آپ کی بھی جو تقریر آج تھوڑی سخت تھی, پریس کانفرنس تھی. اگر وے آؤٹ کیا ہے, دیکھیں اگر آپ, میں نے سن آپ نے دیکھیں یہ وے آؤٹ اس میں کوئی نہیں ہوتا, کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. جس نے ملک دشمنی کی ہے اس کو سزا ملے گی, اور جو کرے گا اس کو اور ملے گی. اور تلخی, آپ نے تلخی کی بات کی, آپ نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کی گفتگو سنی. وہ محب الوطن کی گفتگو ہو سکتی ہے؟ وہ کسی فریڈم آف ایکسپریشن یا اظہار رائے کی تقریر ہے؟ وہ ملک کے اوپر, ریاست کے اوپر حملہ ہے. اور اگر میری تلخی, اور آج کیوں ہے میری تلخی میری بات میں, آج کیوں میری بات میں سختی ہے, کیوں میری بات میں دکھ ہے؟ کیونکہ یہ شخص ملک دشمن ہے, یہ سمجھنا پڑے گا. یہ قومی سلامتی تھریٹ ہے, یہ سمجھنا پڑے گا. آپ سب کے دل میں دکھ ہے آج, دکھ ہوگا آپ کو, آپ کے دماغ میں سوال ضرور ہوگا کہ یہ کیا ہے. یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں ضرور ہوگا کہ آپ ہندوستانی میڈیا کے ساتھ بنیان المرصوص اور مارکہ حق کے دوران فیلڈ مارشل کے خلاف گندی مہم چلا رہے ہیں. وہ فیلڈ مارشل, وہ سپہ سالار جو آپ کے خلاف مارکہ حق پوری قوم کے لیے, پاکستان کے تحفظ کے لیے, افواج پاکستان کا سربراہ, وہ جنگ لڑ رہا ہے, وہ حالت جنگ میں ہے, ملک کے خلاف جنگ ہو رہی ہے. آپ انڈین میڈیا کے سہولت کار بنے ہوئے. شرم آنی چاہیے. شرم وہ لفظ ہی نہیں ہے جو آنا چاہیے. لیکن یہ اب اجازت نہیں دی جائے گی, بالکل کسی قسم کی کوئی اجازت نہیں ہے. میڈم ایک تو یہ بتائیے گا کہ آرمی چیف کی تعیناتی جو ہے اس کے بعد
आज उनका पहला खिताब हुआ है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर जो है भारत को और जो पूरा हिंदुस्तान है उनको ललकारा है। तो इनकी तैनाती के दौरान बड़ी बातें होती रही, तो मियां नवाज शरीफ साहब इनकी तैनाती में कहाँ तक एंगेज रहे, ये भी सब था। 27वीं तरमीम में मियां नवाज शरीफ ने वोट दिया, पार्लियामेंट जाकर दिया, तो ये सवाल का जवाब है। दूसरा, जो 1973 के आइन को नहीं मानेगा, उसकी मुखालफत करेगा, उसको क्या कहा जाएगा? उसको मुहिब्बुल वतन नहीं कहा जाएगा, उसको मुल्क दुश्मन कहा जाएगा। अच्छा मैडम, गवर्नेंस की बात है तो गुज़िश्ता रोज सीएम के मतलब आप एक बात, मैं सिर्फ ये कहूँ, आप एक बात देखें, अमरीकी साजिश का बयानिया, फिर अमरीकी सिफारिश का बयानिया हुआ ना, आपके सामने हुआ कि मेरे खिलाफ, ये निकला लिफाफे से, जेब से, मेरे खिलाफ अमरीकी साजिश हो गई है। फिर चिट्ठियां निकली, अमरीकी सिफारिश कर दें कि मेरी करप्शन पे मुझसे सवाल ना किया जाए, मेरे झूठों पे मुझसे सवाल ना किया जाए, मेरी मुल्क दुश्मनी पे मुझसे सवाल ना किया जाए, मेरी कौमी सलामती को थ्रेट से मुझ पे सवाल ना किया जाए। वही अमरीका, वही IMF डिफॉल्ट करके, दिवालिया करके चले गए। अगर IMF का के बाद जो IMF का प्रोग्राम ना आता और मुल्क दिवालिया कर जाता और ये अवाम खुदा न खास्ता उस मुश्किल में फंस जाती, लोग भूख से मरते, उस शख्स को क्या कहा जाता? क्या कहा जाता? कॉन्सिक्वेंस हो सकता था ना। क्या कहा जाता है? मुबिल वतन कहा जाता है, उसको मुल्क दुश्मन कहा जाता है, उसको कौमी सलामती, कौमी यकजहती का थ्रेट कहा जाना चाहिए। मैडम, BBC में कल परसों एक रिपोर्ट आई है, उसमें उन्होंने दौलजीत के हवाले से बात की है। उसमें मियां साहब पर भी आइडेंटिकल एलिगेशन लगे थे उनकी उर्दू तस्वीर के हवाले से। उस सिचुएशन को और इस सिचुएशन को आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मियां साहब की किसी भी चीज को आप इससे मिला नहीं सकते। मियां नवाज शरीफ इस मुल्क से मोहब्बत करने वाला शख्स है, उसने कभी अपने मुल्क के अदारों को कंट्रोवर्शियल नहीं किया। एक भी स्टेटमेंट दिखा दें, एक भी लाइन दिखा दें जो किसी ऐसे जमरे में आती हो जो इस शख्स ने किया हो। मैं समझती हूं ये भी गुनाह है और नाजायज है अगर आप ये दो मुआवजे करें और इससे आप उसको स्पेस देते हैं। जो खड़ा होकर उसके घर वाले, उसके पार्टी वाले, वो खुद भारतीय मीडिया की जो बयानिया है उसको टो कर रहा है। अगर मैं 1 मिनट के लिए आंखें बंद कर लूं और आवाज मुख्तलिफ हो जाए, तो जो भारतीय मीडिया पे गुफ्तगू हो रही है ना, वही इमरान खान के तमाम जमात के लोगों से, खैबर पख्तूनख्वा में इसकी जो चीफ मिनिस्टर है, उनके अकाउंट्स देख लें, बाहर बैठे इनके माउथ पीसेस देख लें, सब में से एक ही कॉमन गुफ्तगू है। आप तमाम का जायजा ले लें। आप जर्नलिस्ट हैं ना, रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्ट करते हैं, आप कंपैरिजन वो करें। अच्छा मैडम, गवर्नेंस की बात हो गई और सीएम केपी की बात कि अगर हमारी गवर्नेंस इतनी कमजोर थी तो हम 3 दफा वहां पर गवर्नमेंट ना बनाते। दूसरी बात उन्होंने ये की है कि अगर गवर्नेंस की बात करनी है तो वो गवर्नेंस में वीक है जिनके खिलाफ IMF की रिपोर्ट आई है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका बड़ा मुफस्सल जवाब दे चुकी हूँ, शायद आप मौजूद नहीं थे। मैंने आपको कहा था कि जिस वक्त IMF प्रोग्राम का सेकंड मिशन आया था तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि आप क्योंकि वो एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं और आपको ये तमाम आपके पास इंफॉर्मेशन भी होती है, तो आप हमें एक एक्शन प्लान दें और वो तमाम चीज़ें आइडेंटिफाई करें कि जो हमारा एग्जिस्टिंग रिफॉर्म एजेंडा है उसमें हम वो आपकी फीडबैक डालें। और वो उन्होंने अपना जिनको अपनी करप्शन का डर होता है ना, एक तो शहबाज शरीफ की ज़ात के हद तक मैं आपको ये कह दूं कि दुनिया की कोई कोर्ट नहीं है जहां उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई, पाकिस्तान की कोई कोर्ट नहीं है जहां उनकी अकाउंटेबिलिटी ना हुई। तो वो शख्स जो अपनी करप्शन छुपाता है वो किसी को नहीं कहता कि आओ बताओ मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ और मैं कैसे इसको रिफॉर्म कर सकता हूँ। और कुछ आखिर में ये बात ज़रूर करना चाहूँगी कि कुछ मरीज़ होते हैं ना, उनको विटामिन से इलाज किया जाता है, कुछ मरीज़ होते हैं उनको दवाई दी जाती है, मेडिसिन दी जाती है, कुछ मरीज़ होते हैं उनका पेन किलर के साथ इलाज किया जाता है, कुछ मरीज़ होते हैं उनको एंटीबायोटिक पे लगा दिया जाता है, कुछ मरीज़ होते हैं उनको इंजेक्शन दे दिए जाते हैं कि इसका इलाज हो जाए, ये ठीक हो जाए। लेकिन एक ऐसा लेवल आ जाता है कि कुछ मरीज़ों की सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है उसको ठीक करने के लिए, और उसके एक सेकेंड उसके मर्ज को
ٹھیک کرنے کے لیے اس نہج پر چیز آ جاتی ہے کہ اب اس کا علاج کرنے کے لیے صرف سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ ہم نے مینٹل انسٹیٹیوٹ فار ہیلتھ جو ہے اس کو بھی اپ گریڈ کر دیا, شاندار کر دیا, اور ہر جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مریم نواز نے جو 1.5 سال میں ہیلتھ کے اوپر کام کیا اور جس قسم کی فیسلٹیز ہیں تو جگہ ان کو مل جائے گی. لیکن اس وقت حالات یہ ہیں کہ سرجری کی بہت ضرورت ہے. بیشتر ارکان ہیں ان کو پنجاب سے سزائیں ہوئی ہیں, کیا پی ٹی آئی جماعت کو بانی پی ٹی آئی سے الگ کیا جائے گا یا اس جماعت پر پنجاب حکومت؟ دیکھیں کوئی سیاسی دیکھیں جماعتوں کی پابندی کی بات نہیں ہو رہی, یہ ایک شخص کے قول و فعل کے تضاد کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص کے ایکشن کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص کے مائنڈ سیٹ کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص کی آئین کی خلاف ورزی کی بات ہو رہی ہے, ایک شخص کی ملک کے خلاف جو وہ مہم کر رہا ہے, اداروں کے خلاف جو وہ مہم کر رہا ہے, یہ اس کی بات ہو رہی ہے. اس کو کسی جماعت کے ساتھ آپ جوڑنے کی کوشش نہ کریں. میں تو سمجھتی ہوں کہ وہ جماعت والے بھی آج سوچتے ہوں گے یہ کیا شخص ہے کہ جس کے ساتھ ہم منسلک ہیں. آپ نے علاج بتایا اور سرجری کی بات کی, تو آپ سمجھتی ہیں کہ یہ مریض قابل علاج ہے؟ وہ ڈاکٹر بتائے گا, ڈاکٹر نے بورڈ بٹھایا ہے, ڈاکٹر بتائے گا کہ کیا ہو سکتا ہے. دیکھیں حکومت کے پاس پاکستان کا آئین موجود ہے, حکومت کے پاس قوانین موجود ہیں, اس پہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور قانون اس وقت ایکشن میں اور پلے میں آتا ہے جب قانون کو اس کی ضرورت پڑتی ہے. یہ کوئی کسی کے دماغ میں ابہام نہیں رہنا چاہیے کسی قسم کا.